या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल शानु की ज़ात ने इंसान को दुनिया में पैदा किया है तो इसके साथ बहुत सारी ज़रूरियात लगाई हैं, और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान फिर मेहनत करता है, कमाई करता है। तो आया कि दीन इस्लाम में पैसा कमाना, माल दौलत को इकट्ठा करना, इसकी कहाँ तक इजाज़त है और शरीयत ने इसकी कितनी तरगीब दी है और शरीयत ने इसकी क्या हुदूद मुतय्यन की हैं, आज हम उसके मुताल्लिक़ बात करते हैं। तो कमाई के मुताल्लिक़ और माल दौलत को इकट्ठा करने के मुताल्लिक़ और इसको छोड़ने के मुताल्लिक़ हमारे यहाँ दो तरह के ज़हन पाए जाते हैं। एक ज़हन ये है कि अल्लाह ताला ने इतनी कायनात जो बनाई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी हैसियत मेरे यहाँ एक मक्खी के पर के बराबर नहीं। इसमें बहुत सारे कीमती ख़जाने अल्लाह ने दफन कर रखे हैं, जिनकी इंसान के यहाँ बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए बाज़ लोग ये ज़हन बनाते हैं कि भाई दुनिया हकीर चीज़ है, इसको कमाने की ज़रूरत ही क्या है, इसके पीछे हम दौड़ें क्यों। और दूसरा ज़हन ये है कि बस पैसा कमाओ, माल और दौलत बनाओ, ख़जाने भरो, बैंक बैलेंस बनाओ, तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इसके ज़रिए से कामयाबी मिलेगी और तुम आराम सुकून से ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो दीन इस्लाम ने इन दोनों तरह के ये जो ज़हन है, दीन इस्लाम इनसे हट के एक अलग रास्ता बताता है। ये दोनों एतदाल से हटे हुए रास्ते हैं। अगर इंसान सिर्फ माल और दौलत को हकीर समझे और दुनिया को छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में बैठ जाए या मस्जिद में बैठ जाए, तस्बीह फेरे और ज़िक्र तिलावत में ज़िंदगी गुजारे, तो इसको शरीयत रहबानियत कहती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, के रहबानियत की शरीयत में इजाज़त नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। और इसके मुतल्लिक़ एक हदीस भी है कि कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के पास हाज़िर हुए और आकर उन्होंने मुख्तलिफ़ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में सवाल किया, और फिर उसके बाद जब सवाल का जवाब मिला तो वापस जाते हुए वो लोग ये कहने लगे कि हम तो अभी सारी ज़िंदगी रोज़ा रखेंगे, हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बग़ैर शादी के ज़िंदगी गुजारेंगे और हमने रातों को सोना छोड़ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना टाइम गुजारेंगे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का पता चला तो अल्लाह के नबी ने नाराज़गी फरमाई और उनको फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, रात को सो भी जाता हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैंने शादी भी की है और अपने अहल व अयाल के ख़र्चे भी उठाता हूँ और साथ साथ लोगों के साथ भी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो भी चल रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका इस चीज़ से कि शरीयत दीन इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो बिल्कुल इस दुनिया को छोड़कर तर्क करके एक तरफ बैठना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है, और दूसरी तरफ के सिर्फ इसके पीछे पड़ जाना कि पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, तो इससे भी शरीयत ने रोका है। तो एतदाल वाला रास्ता क्या है, और जो पैसा कमाना है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पहले बेनिफिट भी बताए हैं, उसके हमें क्या फ़ायदे हासिल होने वाले हैं वो भी बताए, और फिर दुनिया के अंदर पढ़कर उसी पैसे को बना के जोड़ के रखना, उसकी मोहब्बत में मुब्तला होने का नुकसान क्या है वो भी बताया। तो एतदाल वाला जो रास्ता है वो ये है कि पैसा कमाओ और अल्लाह की याद से गाफिल होने से बचो। जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तो इसमें अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को बताया है कि जो औलाद है और जो पैसा है, ये दोनों चीज़ें तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दें। यानी एक बंदा बिज़नेस में घूम फिर रहा है और नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई, नमाज भी पढ़ता है, बिज़नेस कर रहा है, जब रोज़े का टाइम है तो रोज़ा भी रखता है, जब हज का हुक्म आ गया तो हज भी करता है, और जब यानी जो हुक्म अल्लाह की ज़ात की तरफ से आता है वो अपने बिज़नेस के साथ, कमाई के साथ वो भी कर रहा है, तो ये अल्लाह की ज़ात से गाफिल नहीं है। और दूसरा ये है कि जब वो पैसा कमा रहा है और अल्लाह की कायम करदा हुदूद को
ان کو توڑ دیتا ہے. نماز کا ٹائم ہے پھر بھی چل رہا ہے وہ پیسے کی کمائی میں, اور اس طرح سے وہ پیسہ کما رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, پھر جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے, جھوٹ کے ذریعے سے, یعنی اللہ کے جو حدود قائم کردہ حدود ہے, جب ان کو توڑ دیتا ہے انسان اور پھر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ اللہ کی ذات سے غافل ہو رہا ہے. تو پھر جا کے یہ نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں پیسے کے بارے میں اس کے بڑے فوائد بتائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم مال الصالح للمرء الصالح, کتنا ہی اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے. یعنی مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی چیز بتا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اچھے شخص کے لیے یہ اچھا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے وہ بہت ساری یعنی دنیا کے اندر نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے اور اپنی آخرت بنا سکتا ہے. ایک اچھا شخص. جو برا شخص ہوگا وہ مال کو بری جگہ پہ لگاتا ہے, غلط جگہ پہ لگاتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا آخرت کو تباہ کرتا ہے. اور ایک نیک اور اچھا انسان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ مال جو ہے وہ فائدے کی چیز بن جاتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا المال خضر و حلوہ, کہ یہ مال بڑا ہرا بھرا ہے اور میٹھا ہے. یعنی یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی ہری بھری ہے, میٹھی ہے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس شخص کے لیے کہ جو اس مال کو اچھے طریقے سے حاصل کرے, یعنی اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. مال ہرا بھرا ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اس کی جیب میں پیسہ ہے تو اپنی زندگی کو بڑے اچھے سے گزار سکتا ہے, وہ اچھا کھانا کھا سکتا ہے, وہ اپنے لیے کوئی اچھا سا گھر بنا سکتا ہے, اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلا سکتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہے, بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے. تو مال کو اللہ کے نبی نے بہت اچھی چیز بتایا. لیکن یہ اچھے شخص کے لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرے, مساکین کی مدد کرے, اور جو نیڈی پیپل ہیں جن کو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہے, اس میں مال کو خرچ کرتا ہے, دین کی تبلیغ میں خرچ کرتا ہے, دین کی نشر و اشاعت میں اپنے پیسے کو لگاتا ہے, تو بہرحال اس کے لیے بہت بڑی نیکی کا ذریعہ ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم ہستی, جو یعنی پوری انسانیت میں جن کا مقام ہے, کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام انسانیت میں ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے, اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہوا تھا, لیکن اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے, یہ مال کہاں پہ لگا ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہوا, اس کے اوپر اللہ نے ان کو ریوارڈ کیا دیا, اللہ نے ان کو اعزاز اور ان کو اس کا انعام کیا دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی مال نے نفع نہیں دیا مگر ابو بکر کے مال نے نفع دیا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا اس نے مجھے بڑا نفع دیا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا علم ہوا, یہ بات سنی, تو وہ رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ, میرا مال اور میرا پیسہ اور میرے اہل و عیال یہ تو آپ کے اوپر قربان ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال کے خرچ کے اوپر, انہوں نے مال کو خرچ کیا, اور اس وقت مال کو خرچ کیا ہے کہ جب دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. جیسے ہم مسجد بناتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور اس کی بنیادیں بھری جا رہی ہیں, اس میں اینٹیں بھی لگ رہی ہیں, اس میں بجری بھی لگ رہی ہے, اس میں سیمنٹ بھی بھرا جا رہا ہے. تو جو بندہ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو اپنا پیسہ لگا رہا ہے, تو یہ مسجد جب بن گئی تو اس میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور اس مسجد کے اندر جتنے نیک اعمال ہوں گے, نماز, ذکر, تلاوت, لوگوں کو واعظ و نصیحت, تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس کو اجر ملتا رہے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ المکرمہ کے بڑے تاجر تھے, ان کے پاس بڑا مال تھا, لیکن اس مال کے ذریعے سے انہوں نے کیا اللہ کے نبی کے حکم پہ خرچ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ تمام انسانیت کو کراس کر کے انبیاء کے بعد مقام پہ کھڑے ہو گئے.
اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اما خدیجۃ الکبریٰ تو ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہے تو اس کے بعد جب دین اسلام آیا تو انہوں نے اپنا پورا پیسہ جو ہے وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں خرچ کر دیا، تبلیغ میں لگا دیا. اور قیامت تک جتنے لوگ دین اسلام میں آتے رہیں گے تو بھائی یہ تو ان کے کھاتے میں اجر لکھا جا رہا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا المال لإقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ ہم نے مال کو اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. تو نماز اور مال کا کیا تعلق ہے بھائی؟ وہی والی بات ہے کہ مسجد بنے گی، نماز پڑھیں گے. ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا سطر تو چھپانا ہے نا، اس کو اپنے یعنی کپڑے تو پہننے ہیں، اس نے کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا. تو اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے کہ وہ اچھے سے کپڑے خرید سکتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. تو یعنی جب ایک پیسہ جو ہے بندے کے پاس ہے اور وہ ایک اچھی جگہ پہ لگ رہا ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات اس کو اس کے اوپر بھی اجر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے کے لیے ہم نے مال کو اتارا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن بیچاروں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. جب کسی بندے کے دل کو خوش کیا جاتا ہے تو بس اس کے دل کے اندر سے جو آہ نکلتی ہے، خوشی سے جو دعا نکلتی ہے، آہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو دعا کہنا چاہیے، کہ جو دعا نکلتی ہے بس یہ اس بندے کی زندگی بنا دے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے بینیفٹ یہ ہیں جو میرے نبی نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے آپ بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. اور پھر دین اسلام نے اس کے بہرحال نقصان بھی بتایا. وہ نقصان وہی ہے جو ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پیسہ کما کر بندہ کیا کر دے، غافل ہو جائے اور اپنی مرضی سے اس پیسے کو خرچ کرے تو بہرحال یہ نقصان میں جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وما فیہا، اور جو کچھ یعنی دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے. الا ذکر اللہ وما والاہ، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس سے متعلق ہے، یعنی اللہ کی ذکر سے متعلق جو چیز ہے وہ اس لعنت سے نکلی ہوئی ہے. یعنی اللہ کی لعنت ہے دنیا کے اوپر بھی اور جو کچھ اس میں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی لعنت کا کہ اللہ کی رحمت سے یہ چیز دور ہے. یعنی جیسے ہم کسی کو، کوئی بندہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اللہ کی تیرے اوپر لعنت پڑے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو اس سے ہٹ جائے. تو دنیا جو ہے یہ بھی ملعون ہے، سب کچھ ملعون ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر ہے، اب ایک بندہ تجارت کر رہا ہے، یعنی اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو کھلانے پلانے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے پیسے کو کما رہا ہے اور اس کو خرچ کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے تو یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو اس کے اوپر اس کو اجر مل رہا ہے. اور اگر وہ اس قدر اس میں گھسا ہوا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو اس سے متعلق احکامات ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں، تو پھر یہ اس لعنت میں داخل ہو جائے گا. اور اللہ کا ذکر اور جو اس سے متعلق چیزیں ہیں تو بھائی اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہوگا. او عالم او متعلم، تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو لعنت سے بچی ہوئی ہیں. یعنی اللہ کا ذکر کوئی کیے جا رہا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہے، اور جو اس سے متعلق ہے، اور کوئی عالم ہے یعنی اس نے وہ علم اس کے پاس ہے، وہ علم سکھا رہا ہے، یا متعلم ہے یعنی وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہے، لعنت سے دور ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، دین اسلام نے ہمیں اس کی بہرحال ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی ہے، نفع بتائے، نقصان بتائے. اور پھر ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو دن کا اور رات کا سلسلہ چلایا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا مقصد بتایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو دو چیزیں بتائیں سورہ نبأ کے اندر. ایک کہ ہم نے دن کو بنایا ہے معاش کے لیے، یعنی دن کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اب کیا کرو، اس کے دن کے یہ فائدہ ہے کہ تم رزق حلال کما سکتے ہو، اس کے لیے دوڑ دھوپ کر سکتے ہو. اور رات بنائی ہے سکون کے لیے. اب یہاں پر دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی لوگ رات کو بھی رزق کمانے کی دوڑ لگا رہے ہیں، دن کو بھی چل رہے ہیں. ابھی تو 24 گھنٹے جو ہے نا وہ
یعنی بزنس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو بہرحال دن کا جو اللہ نے مقصد بتایا ہے یعنی معاش، تو اس کے ذریعے سے بھی ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ دن کا جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یعنی رزق کمانے کی ترغیب دی ہے. اور ساتھ ایک اور حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت رکھ دے. تو جو صبح کے ٹائم میں یعنی اپنی نماز روزہ ذکر تلاوت سے فری ہوگا، جو صبح کے ٹائم میں مثلا نماز کا ٹائم ہے، نماز سے فارغ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ رزق کے حلال کی تلاش میں نکلے گا تو بہرحال اس میں برکت ہے. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پر بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ دن کا جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں اور مسجد سے جب ہم نکلتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہمیں جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو تم دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد تو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا بندہ. اور جب وہاں سے اللہ کا حکم نماز پورا کر لیا، اب جب باہر آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. تو اللہ کا فضل کیا ہے، وہ رزق ہے، یعنی رزق حلال. جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا نماز تو اب جاؤ بھائی کیا کرو، رزق حلال کے پیچھے دوڑ لگاؤ، رزق حلال کماؤ. اور پھر ایک اور چیز کے جو نماز جمعہ ہے اس کے لیے جو آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز جمعہ کا حکم دیا ہے تو وہاں پر بھی ایک قرآن مجید ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو بس جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، جب پہلی اذان ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز اور طریقہ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو ان کے بازار کھلے پڑے رہتے تھے، وہ اپنے بازار کو، دکانوں کو، اپنی شاپس کو ادھر چھوڑ کر خالی ایسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے ذکر نماز کی طرف آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اس عمل کے اوپر تعریف کی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ جو ان کا کام تھا کہ تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا حکم آیا ہے تو انہوں نے اپنے کاروبار کو وہیں پھینکا اور فوراً مسجد کی طرف آئے. تو اللہ کی ذات کو ان کا یہ عمل، میرے نبی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ اس کو دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ان کی ایسا لگاؤ تھا، اللہ کی ذات سے ایسی محبت تھی کہ دنیا کو وہ بقدر ضرورت استعمال کر رہے تھے اور اللہ کی یاد میں زیادہ گھسے ہوئے تھے، اللہ کی یاد سے انہوں نے زیادہ اپنے دل کو لگا رکھا تھا. تو بہرحال جب نماز جمعہ ہو تو بھاگیں، لیکن جب نماز جمعہ پڑھ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نے نماز جمعہ پڑھ لیا چلو اب واپس جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، زمین میں دوڑ دھوپ کرو. اب بھائی مختلف کام ہے، کسی کی جاب ہے وہ جاب پہ جائے، کسی کا بزنس ہے وہ اس کو کرے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ وہاں پر جائے. تو بہرحال ان چیزوں کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں جو تجارت ہے اور حلال کمانا ہے، پیسہ بنانا ہے، اس کے بہت فائدے بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے پیسے والے بندے تھے، بھائی وہ تو ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی ٹکٹ دے دی تھی کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف جنتی بندہ ہے دنیا میں. حالانکہ ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، کیونکہ ان کا وہ مال
ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا تھا تو ان کی آخرت بن رہی تھی. بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس تو صبح و شام 400 بندہ 400 مہمان صبح اور شام کھانا کھایا کرتا تھا. یعنی بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے, اللہ کے نام پہ لٹانے والے تھے. تو بہرحال بھائی اس لیے جو ہے جو دین اسلام ہے وہ ہمیں حلال کمانے کی ترغیب دیتا ہے, اور کتنا کماؤ اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی ہے کہ اب تم نے 1 ملین کمایا 10 ملین کما لیے بس کر دو بھائی, ابھی اس سے آگے نہیں کماؤ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حلال کمائی جتنی ہو سکتی ہے, جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے غافل جو ہو گیا اور پھر وہ پیسہ بنا رہا ہے, تو پھر وہ اسی جو اللہ کے نبی نے وعید بتائی ہے کہ الدنیا ملعون اور وملعون وما فیہا, اس میں آ جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے یہ بندہ دور ہو جائے گا اور پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. تو بہرحال مال کے بہت فائدے ہیں, اور دین اسلام ہمیں نکما رہنے سے تو بہرحال دین نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے. ایک ہوتی ہے سستی اور کاہلی کہ انسان بندہ جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا, ذکر بھی نہیں کر رہا, اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا, یہ تو ویسے اپنے اوپر ظلم ہے. اور پھر یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کہ وہ دنیا کا کام بھی کوئی نہیں کر رہا, ایسا نکما بندہ ہے کہ نہ وہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے بڑی پناہ مانگی کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے سستی سے اور کاہلی سے بچا لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, یعنی آپ کی بچپن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی آپ نے نبوت کا اعلان کیا, نبی بن گیا یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جب پیدا کیا تو آپ نبی تھے. اللہ نے آپ کو نبوت تو بہت پہلے ہی دے دی تھی. تو جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں قبیلے کی بکریاں اتنے پیسے کے بدلے میں چرایا کرتا تھا. یعنی اللہ کے نبی نے اس کو بطور فخر کے پیش کیا ہے کہ میں جو ہے بچپن میں بھی میں حلال کمائی کیا کرتا تھا. اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسے ہی کام دیا تھا. نبی حالانکہ نبی دنیا میں آئے اور وہ کچھ نہ کھائے نہ پیے وہ زندگی گزار سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء کو کام دیا, اور ایک کوئی نبی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی لکڑی سے فرنیچر بنا رہے ہیں, کسی نبی کو کام دیا کہ وہ لوہے سے چیزیں بنا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ درزی کا کام کرتے تھے, یعنی ٹیلر تھے. تو یہ مختلف شعبے دیے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فرمایا کہ اے میرے رسولو تم حلال کماؤ, حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تو یعنی جب آپ کی کمائی حلال کی ہے تو آپ کو نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رغبت عطا فرمائے, اور اس کے اندر جو ہے اللہ کی یاد سے غفلت